अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो हम कल के सबक का थोड़ा सा यादा कर लेते हैं कि कल के सबक में हमने पढ़ा था काफिरीन का तज़किरा। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 6 और 7 दो आयत पढ़ी थी। उसमें हमने काफिरीन का तज़किरा पढ़ा। काफिर जो ना दिल से माने ना ज़ुबान से माने, और उसका हर बंदे को पता चल जाता है ये काफिर है, ठीक है। और ये इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि आज जिनका हमने तज़किरा पढ़ना है, ये जितने ख़तरनाक होते हैं। और क्योंकि दुश्मन का सबको पता होता है, दुश्मन से सभी डर रहे होते हैं, पता होता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और जो बहन भाई बन के, आपका अपना बन के फिर नुकसान पहुंचाता है ना, घर का भेती, सबसे ज़्यादा वो नुकसान करता है जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं और वो आपको धोखा दे जाए। तो आज हम तज़किरा करेंगे मुनाफिकीन का। सबसे पहले तो मुनाफिकीन की तारीफ़, मुनाफिक की तारीफ़ क्या है। मुनाफिक कौन होते हैं? जो ज़ुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ज़ुबान से पढ़ते हैं और दिल से ईमान नहीं लाते। सिर्फ़ और सिर्फ वो दिखावे के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, अंदर से उनका मकसद नुकसान पहुंचाना होता है और बज़ाहिर ज़ाहिरी फ़ायदा उठाना होता है कि नफ़ा इधर से मिला तो ले लेंगे, ना हुआ तो पीछे हट जाएंगे। तो ऐसे बंदे को मुनाफिक कहा जाता है। और मुनाफिक जितना ख़तरनाक है उतना काफिर ख़तरनाक नहीं है। तो यहाँ आज हम तज़किरा करेंगे मुनाफिकीन का और कोशिश करेंगे हमारी आयत नंबर 8 से 15 तक होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह 30 मिनट्स के अंदर पूरी कोशिश होगी कि आयत नंबर 8 से आयत नंबर 15 तक हमारा ये हो, क्योंकि मुनाफिकीन का ये पूरा रुकू है। तो रुकू कंप्लीट नहीं हो सकेगा क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा तजवीद को भी देखना होता है, लफ्ज़ी तर्जमे को भी देखना होता है। सबसे पहले हम आते हैं लफ्ज़ी यानी कि अरबी की तजवीद की तरफ। वमिनन नासी, वामी व लिप्स गोल करते हुए वाव को अदा करेंगे। वामी वामी वमिनन, नन नून के ऊपर गुन्ना करेंगे क्योंकि नून मुशद्दद है। वमिनन नासी मैया यक़ूलु आमन्ना, नून मुशद्दद फिर आ गया, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद मीम मुशद्दद दो पर। बिल्लाही, बिल्ला ला को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके शुरू में जो लफ्ज़ आया है, जो लफ्ज़ ने, ये हर्फ है बा, इसके नीचे ज़ेर है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले कोई भी हर्फ और उसके नीचे ज़ेर हो तो वो बारीक पढ़ा जाएगा। बिल्लाही व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम। अच्छा, वमा आमतौर पर जो कॉमन मिस्टेक आप करते हैं ना, वमा हुम, माँ नहीं है ये, जैसे तो ना अम्मी को माँ कहा जाता है, माँ नहीं है ये, माँ माया वाला माँ है। माया जैसे बोलते हैं ना आप, बगैर नाक में आवाज़ लेके जाने के, माया, माया वाला माँ 2 3 4 बार ट्राई करें। माया माया माँ, माया माँ, ठीक है। वमा हुम बिमु, वमा हुम यहाँ हुम वमा हुम बिमुमिनीन, ये कायदा हम आगे पढ़ेंगे चल के। वमा हुम क्योंकि अभी हमारा गुन्ना पे चल रहा है, 2 हरूफ पर हमने जो गुन्ना करना है, ट्राई करेंगे 2 3 सबक एक ही कायदे पर चलें ताकि आपको पहचान अच्छी हो जाए।
وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ. اب دیکھیں لام سے پہلے نون کے اوپر زبر آیا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما، پھر ما آ گیا مایا والا ما. وما یخ دال خا کو موٹا کریں گے. یخ اور یہ حروف حلقی میں سے بھی ہے. یخدعون عین کو حلق سے حمزہ اور عین دونوں کی آواز میں چینج ہے، فرق ہے. یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ. زا کی سٹی. فزادهم اللہ مرضا. مارو را موٹا. مرضا ضاد کا آپ کو مخرج پڑھا آپ نے کہ کیسے ایک سائڈس پہ کسی طرح داڑوں کے لگانی ہے زبان کو. یہ انشاءاللہ اس کا ٹرائی کریں گے. اب 2-3 دنوں میں ایک مخرج بھی ساتھ ساتھ کروائیں. مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. عذاب علیم. تو یہاں پر آگے چھوٹا سا اوپر میم ہے، علیم کے اوپر ہے نا. علی من بما نہیں پڑھیں گے. یہاں کیا پڑھیں گے؟ علی. ایک قرآن نورانی قاعدہ، یہ قرآن قاعدہ ہے، مجھے دیجیے گا. علی من نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر میم آیا ہے. کیا آیا ہے؟ میم آیا ہے. تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ علی میم کو میم کے ساتھ غور کریں گے. میم کے اوپر چھوٹی سی میم ہے، دو یعنی میم کے اوپر 2 پیش ہے اور ساتھ کیا ہے؟ چھوٹی سی میم ہے. تو من نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے. علیم بما کانوا یکذبون. یکذبون. تو یہاں ہم نے پڑھا ہے علیم، میم کو میم کے ساتھ ملایا، چھوٹی سی جو میم ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ. اور یہاں ایک قاعدہ ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اقلاب ہو رہا ہے. اقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. اور قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یوں ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر با آ جائے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن یا اقلاب کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں علیم بما، میم سے پہلے بما کی با آ گئی ہے، بما کی با آ گئی ہے. تو اس با کو میم سے بدلیں گے، کیا کریں گے؟ اور اس پر غنہ کریں گے. یہ ہو گیا اقلاب. اب میں نے نیکسٹ جہاں پر بھی اقلاب آئے گا آپ نے بھولنا نہیں ہے. علیم بما کانوا یکذبون. وَإِذَا قِیلَ، نرم حروف میں سے، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا، ما وہی والا ما مایا والا، ان غنہ آ گیا. انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اور اس کے بعد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ شَيَاطِي تا اور قوا کو چینج کر رہے ہیں، یعنی اس میں فرق ہے. شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ تھا آج کے ہمارا جو ہم نے جس کا ترجمہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اب آپ نے لفظی ترجمے کی طرف آئیے. ایک ایک آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ اور من سے ناس لوگ، ناس لوگ، میں جو، یقولو کہتے ہیں، بیٹھ جائے آپ لوگ. یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے، نا ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما حالانکہ، ویسے واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، یہاں واؤ حالیہ آئی ہے. کیا آئی ہے؟ واؤ حالیہ، یعنی جس کا مطلب ہے حالانکہ. اور حالانکہ وما نہیں ہم وہ بمومنین ایمان لانے والے. اور بامحاورہ ترجمہ دیکھیے کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. بعض لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں، یعنی حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ کن کا ہے؟ منافقین کا. مطلب زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو اور یہ ایمان کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اگلی آیت میں فرما دیا یخادعون اللہ، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان کو جو سب ایمان لائے، یعنی ان کو جو ایمان لائے ہیں، وما اور نہیں، یخدعون وہ سب دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ سب شعور رکھتے. اب یہاں کیا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب ایسا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ کو تو دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ اللہ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ کر دیتا ہے. اللہ ان کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ تمہارے خلاف کیا یہ چال چل رہے ہیں، یا کس وجہ سے یہ اس طرح سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. تو یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک دوسرے کے خلاف پلان کر رہا تو اندر سے ہی کوئی جا کے جس کے خلاف پلان بنایا جا رہا ہے اس کو جا کے بتا دے، تو وہ اس کی فریب کاری سے بچنے کے لیے وہ بھی اگر آگے سے منصوبہ کوئی بنا لے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی جو پہلا جو فریب کر رہا ہے اس کی فریب کاری کا نقصان کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا نا. اور یوں سمجھ لیجئے ایک اور مثال ہے جو آپ دیا کرتے ہیں، آپ لوگ سب دیتے ہیں کہ جو کسی کے آگے گڑھا کھودتا ہے تو اس میں خود ہی گرتا ہے. تو یہ منافقوں کا یہی حال ہے کہ خود ہی گڑھا کھودا اور خود ہی گر پڑے. سمجھا انہوں نے اللہ اور اس کو رسول کو دھوکہ دینا، لیکن اصل میں انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا اور اپنی آخرت بھی برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہو گئے، دنیا میں بھی گندے ہو گئے سب کے سامنے. آج ہم نے بھی ان کا تذکرہ پڑھ لیا کہ یہ لوگ ایسے کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا. اور بد سے بدنام برا، بدنام جو ہوئے وہ سب سے زیادہ اس کی منافق کی وجہ سے جتنی لڑائی فتنہ فساد پھیلتا ہے. اب چھوٹی سی مثال، یہاں آپ نے اور میں نے اپنا جائزہ لینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جو طریقہ کار ہے، دو کی لڑائی ہو گئی، دو بہنوں کی لڑائی ہو گئی، یا دیورانی جٹھانی کی لڑائی ہو گئی، تیسری اٹھی، پہلے تو اس کے پاس جا کے بیٹھی
اسے کہا ہاں ساری بات اس نے بیچاری نے دکھ میں آ کے ایک نے سنا دی سب کو. اس نے سمجھا کہ یہ میرے ساتھ محبت ہے پیار ہے, ساری دل کی بات بتا دی. اور ساتھ کہا کہ اس نے ایسے بھی کیا تو اسے کہ ہاں تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس نے غلط کیا. ہاں پھر کیوں ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے اس نے غلطی کی ہے, یہ تو ہے ہی ایسی ہے, یہ تو ہے ہی ایسی ہے. ہاں میں تو خود اس کو ایسا سمجھتی ہوں, میرے گھر والے بھی اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ یہ بھی خلاف ہے اس کے, اس نے بھی بیچاری نے دو چار اور اپنے پاس سے اپنی دکھ کا اظہار کر دیا. اب یہ وہاں سے اٹھی اور اسے کہا کہ کوئی دکھ بات تکلیف کی بات ہو نا تو شیئر کر لیا کرو, اپنی بہن سمجھو, میں تیری بہن ہوں, میں تیری بڑی ہمدرد ہوں, تیری خیر ہوں. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ایسے؟ وہاں سے اٹھے, اس سے کنی کترا کے دوسری کے پاس چلے گئے, اس کے پاس بیٹھے, اس کی سنی اور اسے کہا کہ نہیں میں تیری جتنی ہمدرد ہوں, میرے جتنا ہمدرد تیرے لیے ہے ہی کوئی نہیں, بس میں ہی سب سے زیادہ تیری ہمدرد ہوں. اس سے بیٹھی, اس کی دکھ سنے, اس کی پریشانی سنی, اس کے خلاف جو وہ کر رہی تھی اس سے بھی سنے. کرنے کرانے کے بعد اچھا تجھے تو وہ یہ بھی کہہ رہی تھی, تجھے تو وہ یہ بھی کہہ رہی تھی, اچھا یہ تیرے خلاف اتنی باتیں کر رہی تھی, میں تجھے کیا بتاؤں, میں تجھے بتا نہیں سکتی, میرے پاس وہ الفاظ نہیں, میرے کان سڑ دے پیسے جدوں میں سن نہیں پئی سا. ہاں اور خود سے لگا کے کہ جیسے جیسے تجھے اس نے گالیاں دی, جیسے جیسے تیرے بارے میں کیا, میں تجھے بتا دوں تو ساری زندگی نہ بولے. ٹھیک ہے. اب اس نے پھر آگے سے, اور ہم ہے بھی دل کے زبان کے ٹھڈ دے بڑے کچے ہے نا, بڑے کچے, کانوں کے بڑے کچے ہیں, پیٹ کے بڑے کچے ہیں. کیا کرتے ہیں اسی سے یہ سنا نا کہ تیرے خلاف یہ جی گلاں کرتی سی کہ میں جو میں نے سنی تھی میرے کان سڑ رہے سی, اور پھر اگر میں تجھے بتا دوں تو ساری زندگی نہ تو بولے. اچھا اب اتنے کچے ہیں ہم, سن کے کہتے پھر دس اگے انہیں کی کیا سی, ساری گل دس مینوں, ساری دس. اچھا ساری کرتے کرتے وہ پتہ نہیں خود سے کتنی لگا لیتی, اور پھر اس نے خود ہی سنی سنائی بات پہ پھر وہ گالی اور بڑا برا بھلا اور اس طرح سے اس کو کرنا شروع ہو جاتی. سن کے وہاں سے اٹھی کوئی ایک آدھے دن کے بعد وہاں چلی گئی, ادھر گئی. بعد میں پتہ چلا کہ اصل فتنے فساد پھیلانے والا بندہ یا بندی کون تھی, پتہ چلتا ہے بعد میں. تو کبھی کسی کی باتوں میں نہ آیا کرو, اگر کوئی سنا لے تو چلیں ٹھیک ہے, کوشش کریں نہ سنیں, لیکن اگر کوئی اپنا دکھ ظاہر کر لے تو آپ کوشش کریں کہ وہیں پھینک دیں, اور ادھر سے ادھر. اور سب سے زیادہ, اور پھر جب بدنامی ہوتی ہے نا, سارے اصل راز کھل کے آتا ہے کہ یہ لڑائی کی وجہ کون تھا. ٹھیک ہے, جب کبھی کوئی ایسا ہو جائے کہ منہ پہ کر رہے, اور سب سے زیادہ جو سب کی نظروں سے انسان وہ گرتا ہے, یہ منافق گرتا ہے, جو منافقت کا رویہ اختیار کرتا ہے. سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے والے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں, دونوں کی نظر میں نہیں, سب کے نظر میں جس کو پتہ چلتا ہے کہ لڑائی اسی وجہ سے ہوئی. زیادہ جب بات کھلتی وہ کہتی میں نے تو ایسا نہیں کیا, وہ کہتے میں نے بھی نہیں ایسا کیا تھا. کس نے کیا؟ اس نے تو مجھے یہ بتایا, اس نے مجھے بتایا, تم نے اس کو یہ بھی کہا, اس کو یہ بھی کہا, یہ وہ کہتی میں نے نہیں کہا. کرا کے بات صفائی پر آتی ہے, شہادتوں تک پہنچ جاتی ہے, اینڈ پہ نکلتا کچھ بھی نہیں. اور غلط کون ثابت ہوا؟ درمیان میں. اور یہ درمیان والا دونوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے منافقت کا رویہ اختیار کیا تھا. سب سے زیادہ خطرناک یہ لوگ ہیں. اب آپ نے اور میں نے اپنے آپ کی خود ہی تصحیح کرنی ہے, اپنی یہ خرابی دور کرنی ہے. کہیں ہم تو منافق کی لڑی میں نہیں ہیں, ہمارے بہن بھائی ہمیں بڑے مخلص سمجھ رہے ہوں, اچھے سمجھ رہے ہوں, نیک سمجھ رہے ہوں, اور بھروسہ کر کے ہم سے کوئی بات کرتے ہوں, اور ہم آگے ان کی پہنچا دیتے ہوں, اور ہم ہی خطرناک. اصل میں یہ سارے تذکرے کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ 1400 سال پہلے یہ قرآن آیا نا, تو آج ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ رویہ ہمارے اندر موجود ہے, ہمارے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ نہیں ایسا؟ یہ سارا مقصد ہماری تصحیح ہے, ہماری بہتری کرنا ہے, ہمیں اس رویے سے روکنا ہے. قرآن یہ ان کے لیے نہیں, یہ اب ہمارے لیے ہے, یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. پڑھیں اور اپنے رویے ٹھیک کریں, پڑھیں اور اپنے آپ کو درست کریں. تو جی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض, فی میں قلوب دل, ہم ان کے دلوں میں. قلوب میں نے کل بھی بتایا تھا, قلب, قلوب, اقلاب, قلبی یعنی امراض قلب, اس طرح سے. مرض بیماری, مرض عام طور پر کہتے ہیں اس کو کون سا مرض ہے, بولتے ہو کہ نہیں؟ مریض, مرض بیماری, مریض جو بندہ بیمار ہوگا.
تو فزادہم فزاد زاد کر زاد کیا بولتے ہیں؟ زیادہ، زیادتی، یہ اسی میں سے ہے نا. یہ عام عربی کے لفظ ہم اپنی زبان پنجابی اردو میں بولتے ہیں. تو بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے. یہ عذاب ہے. اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ تو بچہ میرے لیے عذاب بن گیا، یہ اولاد ہی میرے لیے عذاب. عذاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سزا. علیم دردناک، علیم دردناک. کافروں کے لیے عذاب ہے بڑا. اب ذرا غور کریے گا. کافروں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. منافقین کے لیے کہا ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک. کافروں سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، اور سارے لوگوں کے جو جہنمی ہوں گے جل جل کے، جب ان کے خون پیپ. کبھی آپ نے سیخ کباب بنتے دیکھا ہے؟ اس کے اندر سے کچلو نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، گندگی نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے. وہ جو پانی ہوتا ہے خون ہوتا ہے. اگر آپ اس ٹائم میں منہ لگا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کو، ہاتھ لگا کے، یا پی سکتے ہیں اس ٹائم وہ نہیں پئیں گے. روسٹ کیا جا رہا ہو، کوئی چیز بھونی جا رہی ہو، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر سے گوشت وغیرہ، اس کے اندر سے پانی ٹپک ٹپک رہا ہوتا ہے. لیکن اصل میں وہ تو پاک ہوتا ہے نا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بوٹیاں ہم نے خود ہی دھوئی تھی. شور نہیں کریں بیٹا. آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ بوٹیاں ہم نے خود دھوئی ہیں، پاک صاف ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب بوٹی پاک صاف ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے دھوتے ہو اور سیخ کباب بنانے کے لیے، اور آپ اس کو بعد میں بڑے مزے مزے سے کھاتے ہو. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چوزا مرغی ایسے ہی بغیر دھونے کے، بغیر اس کے اندر سے انتڑیاں وغیرہ سب کچھ جو بھی اس کے اندر سامان ہوتا ہے وہ نکالنے کے، ویسے ہی اس کو، اس کے اندر پوٹ بھی ہوتا ہے، اس میں گندگی بھی ہوتی ہے، سب کچھ کے بغیر ہی آپ کو روسٹ کر دیا جائے تو آپ ایسے کھا لیں گے؟ کبھی بھی. جتنا بھی وہ ٹیسٹی ہوگا آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں. تو پورے انسان وہاں جل رہے ہوں گے، اور ان کے اندر سے جو پانی، جو کچلہو، جو پیپ، جو خون، جو کچھ اس کے اندر سے رس رہا ہوگا نا، رس کے سب سے نیچے اکٹھا ہو جائے گا. ایسی جگہوں پر منافقین کی جگہ ہوگی. سب سے خطرناک لوگ ہیں اور سب سے دردناک ان کو عذاب ہوگا. ایک بندہ ہے وہ اپنے ہی آگ میں جل رہا ہے، صرف جل رہا ہے. ایک ہے کہ آگ میں جل بھی رہا ہے اور ایسے لوگوں کی گندگی بھی اس پہ ڈالی جا رہی ہے. دردناک عذاب. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے. دردناک عذاب کیوں ہے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ کیا بولتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، در حقیقت وہ ایمان والے نہیں تھے. تو یہ جھوٹ ہو گیا نا. اور میں اور آپ بھی ہمدردیاں لینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ میں تیری ہوں. اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سنا کے ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زبان سے جو کہا تھا وہ حقیقت میں نہیں تھے، تو وہ منافق. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا مت، نہ، تفسدو تم فساد کرو، جمع ہے یہ، فی الارض زمین میں، قالو وہ سب کہتے ہیں، انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. اچھا، منافقت سے نا کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلتا ہے. فساد پھیلتا ہے. آپ کے گھروں میں ایسا ہوگا، ہمارے رشتہ داروں میں ایسا ہوگا، ہمارے محلے میں ایسا ہوگا، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں یہی کچھ ہوتا ہے. منافق کی وجہ سے سب سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر نہ کیا کرو. یہ منافق کیا کرتے تھے؟ بظاہر ایمان لا کے تو مسلمانوں کے، جو مسلمان پلان وغیرہ کرتے تھے کفار کے خلاف، ظاہری بات ہے اگر کفار چلتے تھے تو مسلمان بھی کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، جنگیں لڑنی ہیں تو کیسے لڑنی ہیں. اور یہ منافقت مدینہ میں جا کے شروع ہوئی تھی. مکہ میں منافقت نہیں تھی، مکہ میں ٹوٹلی کافر تھے. منافقت جا کے مدینہ سے شروع ہوئی تھی. منافقت کا آغاز مدینہ سے ہوا تھا. تو وہاں وہ کفار کو، منافق کفار کو جا کے بتاتے تھے کہ تم مسلمان تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ اپنے اسی طرح سے وہ چالے چلتے تھے. اب کیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے فساد پھیلتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انا نحن مصلحون، ہم فساد تھوڑا کرتے ہیں، ہم تو مصلحون ہیں. مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. کئی ہماری بہنیں بھی یہی طریقہ کار رکھتے، کہتی میرا مقصد اصلاح کا تھا، میرا مقصد فساد کا نہیں تھا. یہ میں نے تو اس کو یہ بات بتائی تھی اصلاح کے لیے. آپ بلیو کریں، اگر آپ کا کام
دو لڑے ہوئوں میں کام اصلاح کا ہے تو میرا رب ان دونوں لڑے ہوئوں میں صلح کرا دے گا. اور اگر آپ کا تیسرا بندہ دو لڑے ہوئوں میں ادھر سے ادھر لگائی بجھائی کرتا ہے تو پھر فتنہ فساد پھیلتا ہی جاتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں امن آ جائے، سکون آ جائے. اور سب سے زیادہ اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے. ان کو تو جو پہنچنا ہے پہنچنا ہی ہے، اب ان کی اپنی ذات کو، مطلب جو فسادی ہوتا ہے، منافقت اختیار کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان اس کی اپنی ذات کو. کیوں؟ ذہنی طور پر، دماغی طور پر، اپنے مطلب پورے جسم کو وہ اس سائڈ پہ لگاتا ہے کہ مجھے اب کیا، وہ سوچوں میں رہتا ہے مجھے اب کیا کرنا ہے، مجھے اب کیا کرنا ہے. وہ بے چین رہتا ہے دوسروں کے خلاف، دونوں کو لڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ اسے تیار کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اسے مٹیریل بنانا ہے. اب وہ ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو سکون نہیں ملتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں خبردار، الا انہم، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، سب لوگ ہی فسادی ہیں، یہی فساد کرنے والے ہیں. فساد کرنے والے کو فسادی. ولیکن لا، اور لیکن نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے. کیا مطلب؟ ایسے بندے جو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر کے تو اصل فسادی یہ ہیں اور انہیں خود پتہ ہی نہیں ہے کہ فسادی ہے کون. اور ہم بلا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے گھر میں، ہمارا رویہ اپنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے یہ تو ہے ہی فساد، یہ تو ہے ہی ایسی. کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا، اپنے گریبان نے کبھی نہیں جھانکا کہ آیا میرا رویہ کیا ہے، میں کیا کر رہی ہوں. مجھے نظر آئیں گے صرف آپ، سب نظر آئیں گے. اچھا وہ چگلی کرتی ہے، وہ غیبت کرتی ہے، وہ غلطی کرتی ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ یہ کرتی، میں اپنی طرف نہیں دیکھتی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں. ہم سب ایک دوسرے کی طرف لگے ہوئے ہیں. اور پھر جب بات کرتے ہیں نا، کسی کو جھوٹ بولتے دیکھا تو اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا. کسی کو غلط کرتے دیکھا، اس کا پرچار، وہ ایسی ہے، وہ یہ بھی کرتی ہے، وہ یہ بھی کرتی ہے، وہ یہ بھی کرتی ہے. اور اپنا کبھی نہیں کسی کو بتایا کہ میں بھی ایسا کرتی ہوں. یا میرے اندر بھی تو یہ پایا جاتا ہے نا، میں اپنے اندر، میرے اندر کیا ہے، میں کیا کرتی ہوں. ہم اس چیز کی طرف کبھی بھی نہیں آتے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے جب گناہ آتے ہیں تو ہم اپنے بھول جاتے ہیں. اور جس کو اپنے نظر آنا شروع ہو جائے وہ دوسروں کے بھول جائے گا. اور عقل مندی کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی طرف دوڑ لگائیے، اپنے آپ کی طرف دوڑ لگائیے، اپنے طرف دیکھیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے بار بار. دوسرے کے گناہ، دوسرے کی غلطی، دوسرے کی کوئی بھی غلط کام نظر نہیں آپ کو آئے گا. آج ہم نے یہاں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو آپ ہی دور کرنا ہے، ہم نے نہیں کسی کی دور کرنی. ہر بندی اپنی اپنی کر لے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے امان آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، کما، جیسا کہ، آمانا، ایمان لائے، ناسو، لوگ. قالو، تو وہ کہتے ہیں، انومنو، کیا ہم ایمان لائے، کما، جیسا کہ، آمنو، ایمان لائے، سفہا، کما امن السفہا، جیسا کہ ایمان لائے سفہا لوگ. سفہا بے وقوف. اللہ، خبردار، انہم، بے شک وہ سب، سفہا، بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون، اور لیکن نہیں وہ سب جانتے. جی اب کیا ہے؟ ان منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جیسے لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہے، جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں نا، تم سب یعنی ان منافقین سے کہا جاتا ہے ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ. جیسے وہ پکے ٹھکے ایمان والے بن گئے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے ہیں، اپنی صبح شام دن رات اٹھنا بیٹھنا انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا شروع کر دیا. تم بھی ایسے ایمان لیا. جو دل سے کہا وہ جو زبان سے کہا وہ دل سے بھی ویسے ہی کرو. جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اپنے پورے جسم کے اعضاء کو اس کا پابند بنا لو. تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں. بے وقوف کیوں کہا انہوں نے؟ بے وقوف اس لیے کہا کہ یہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا. جان کی قربانی دینی آئی تو دی، مال کی قربانی دینا پڑی تو وہ بھی دی، بیوی بچوں کی قربانی دینا پڑی تو وہ بھی دے دی. اسلام کی خاطر بیوی بچے سب گھر بار چھوڑ کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو آج تو منافقین کیا کہنے لگے؟ منافقین کہنے لگے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں.
یہ کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں، اور اللہ نے ان کی تردید کی۔ اللہ نے کہا یہ بیوقوف نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان بھی انہی کی طرح ہوگا، کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے، کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا، یہ بیوقوفی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اعلیٰ تر مقصد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو اعلیٰ تر مقاصد کے لیے دنیاوی مال، دنیاوی فائدے چھوڑ دینا یہ بیوقوفی نہیں ہوتی، اصل سمجھداری یہی ہوتی ہے۔ عین عقل مندی اور سعادت یہی ہے کہ اعلیٰ مقصد کے لیے دنیا کا مقصد چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ صحابہ کرام، ایمان لاؤ تم ان جیسا، یہ معیار ہے۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا۔ میرے رب نے کسوٹی بنا دی، معیار رکھ دیا کہ اب ایمان ہر اس شخص کا اسی طرح قبول ہوگا جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قرآن پاک ایک جگہ پر آتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 آیت نمبر میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے، اگر لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام سے کہا تم جیسے ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ صحابہ جیسا جو ایمان نہیں لائے گا وہ ایمان اس کا قبول ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ خود ہی بیوقوف ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں، آمنوا ایمان والوں سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیاطین کی طرف، شیاطین مطلب سردار، قالوا کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام سے یعنی ایمان، شیاطین سے مراد میں نے بتایا ان کے سردار یعنی سرداران قریش و یہود ہیں، یا پھر منافقین کے اپنے سردار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو جب الگ ہوتے ہیں ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، جب سرداروں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کریں۔ کن سے مذاق کرتے ہیں؟ ایمان والوں سے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یستہزئ، اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے۔ دو معنی ہوتے ہیں مضارع میں، علامت مضارع شروع میں یا آ گئی ہے۔ استہزأ یستہزئ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا۔ اللہ مذاق کرتا ہے یا کرے گا، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ فی طغیانہم وہ اپنی سرکشیوں میں کیا ہے؟ وہ اپنی سرکشیوں میں یعمہون سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ مذاق اتنی بڑی ذات، اللہ مذاق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتے تھے یا آج وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، جس طرح اللہ کی شان کو، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ اب سورۃ الحدید 27 پارہ اور آیت نمبر 13 میں، 13 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، یوم یقول المنافقون والمنافقون۔ آیت کا ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں، ٹائم ہمارا کافی ہو گیا، کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، ایمان والے جب جنت میں جا رہے ہوں گے، روشنی ہوگی ان کے پاس، ایمان کی روشنی، جنت کا راستہ جس پہ چل رہے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، تو پیچھے سے منافقین جب چلیں گے تو سارے ایک ہی جگہ پر ہوں گے، وہاں سے اب علیحدہ ہو کے انہوں نے جانا تھا، تو منافقین دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ایمان والوں سے، ذرا رک جاؤ ہمیں بھی ساتھ لے جانا، ہم بھی تمہاری روشنی سے تھوڑی سی روشنی لے لیں۔ اب اللہ قیامت والے دن کیسے مذاق، آج ان کے ساتھ مذاق کیا کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے استاد بچے کو یعنی کہ ایک بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا آج نہیں اس کو کہنا، اس کو میں ذرا 1-2 دن دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ امی ابو بھی ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں آج اس نے غلطی کی میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، اب اس کو ذرا نا تھوڑا سا اس کو اور دیکھتے جائیں، کل کیا کرتا ہے، پرسوں کیا کرتا ہے، پھر آگے تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، ہم ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے آگے۔ ایسے ہی شوہر بیوی کو غلط کام کرتی تو وہ کہتا ہے میں انہوں ایک باری پڑھاں گا، انہوں پھر پوچھاں گا میں، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یہ آپ کی اپنی مثالیں ہیں گھر کی۔ تو یہ ایک طرح سے یہ جو ڈھیل دینا ایک طرح سے
मुनाफिकीन के साथ एक मजाक है कि ये जितना करना चाहते हैं कर ले, आना तो इन्होंने मेरे पास है ना। आप भी करते हो कि नहीं करते हो? अब क्या है कि वो कहेंगे रोशनी जन्नत में जा रहे होंगे, तो वो ईमान वालों से कहेंगे ज़रा ठहरो, रोशनी ईमान की जो तुम्हारी रोशनी है थोड़ी सी, हम भी से रोशनी हासिल करके तुम्हारे साथ चले जाए। आगे से क्या कहा जाएगा, फ़रक़ीलरजिउ वराअकुम फ़ल्तमिसुन नूरा, वापस जाओ अपनी नूर लेके, अपनी रोशनी लेकर आओ। हमसे नहीं तुम्हें मिलनी, वहाँ से लेके आओ जहाँ से हम लेकर आए हैं। तो क्या होगा, इतने में उनके और उनके दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। बात हो रही होगी, इतने में एक दीवार आ जाएगी, अंदर वाली साइड पे रहमत होगी, ईमान वालों की तरफ रहमत होगी, वबातिनुहु वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उनके उस तरफ अज़ाब होगा। ये भी मजाक है उनके साथ। यानी कि उनको रोशनी वाले रास्ते पे चला के कोई कहे कि मैं बाज़ार जा रही हूँ या कहीं कहीं दूर जा रही हूँ, तो मेरे पास गाड़ी है तो तुम आ जाओ मेरे साथ, या वो ना भी कहे कि मेरे साथ आ जाओ। कभी ऐसा होता है कि हम किसी से कह रहे होते कि हमें ज़रा वहाँ तक अपने साथ लेते जना अपनी गाड़ी पे बैठा के, तो वो चुप कर जाए। चुप करने का मतलब उसकी हाँ होगी। अब वो पीछे पीछे अपनी सारी तैयारी करके गाड़ी की तरफ चल पड़े, और वो गाड़ी में बैठे तो जो जिसने तैयारी पीछे की है और वो गाड़ी में एन टाइम पर सामान उठा के गाड़ी में बैठने लगे तो गाड़ी चल पड़े, तो क्या करेंगे, क्या समझेंगे? अब तो मेरे नाल मजाक कितना है, कितना बुरा होगा। और लोग जो उसको देख रहे हैं वो क्या कहेंगे, मेरे कितने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। तो यही मुनाफिकीन का होगा। तो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह इनसे मजाक करता है और उन्हें ढील देता है, मोहलत देता है, वो अपनी सरकशी में हैरान फिर रहे हैं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।